बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जंग बदर के वाक़या बयान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम की पहली जंग, एक ऐसी जंग जिसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी और काफिरों की तादाद 1000 से भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह दिलवाई। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी जंग जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते आसमान से भेजे और मुसलमानों ने वह जंग फतह की। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप इस तरह के मज़ीद इस्लामी वाक़यात पर मबनी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। प्यारे दोस्तों, बदर मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील के फासले पर एक गाँव का नाम है जहाँ ज़माने जहालियत में सालाना मेला लगता था। यहाँ एक कुआं भी था जिसके मालिक का नाम बदर था। उसी के नाम पर इस जगह का नाम बदर रख दिया गया। इसी मुकाम पर जंग बदर का वो अजीम मार्का हुआ जिसमें कुफ़ार कुरैश और मुसलमानों के दरमियान सख्त खूनरेज़ी हुई और मुसलमानों को वो अजीमुश्शान फतह नसीब हुई, जिसके बाद इस्लाम की इज्जत और इकबाल का परचम इतना सरबुलंद हो गया कि कुफ़ार और कुरैश की अजमत और शौकत बिल्कुल ही खाक में मिल गई। अल्लाह तबारक व तआला ने जंग बदर के दिन का नाम यौम फुरकान रखा। कुरान के सूरह अनफाल में तफसील के साथ और दूसरी सूरतों में अजमालन बार बार इस मार्के का जिक्र फरमाया, और इस जंग में मुसलमानों की फतह मुबीन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और यकीनन खुदावंद तआला ने तुम लोगों की मदद फरमाई बदर में जबकि तुम लोग कमज़ोर और बेसरो सामान थे, और तुम लोग अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम लोग शुक्रगुजार हो जाओ। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि कुरैश का एक काफिला मुल्क शाम से लौट कर मक्का जाने वाला है, और ये भी पता चला कि इस काफिले में अबू सुफियान समेत कुल 30 या 40 आदमी हैं, और कुफ़ार कुरैश का माल और तिजारत जो इस काफिले में है वो बहुत ज़्यादा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिसाब से फरमाया कि कुफ़ार कुरैश की टोलियाँ लूट मार की नीयत से मदीना के अतराफ में बराबर गश्त लगाती रहती हैं, लिहाजा क्यों ना हम भी कुफ़ार कुरैश के इस काफिले पर हमला करके इसको लूट लें ताकि कुफ़ार कुरैश की शामी तिजारत बंद हो जाए और मजबूर होकर हमसे सुलह कर लें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी सुनकर इंसार मुहाजिरीन इसके लिए तैयार हो गए। चुनाचे 16 रमज़ान 2 हिजरी को बड़ी उजरत के साथ लोग चल पड़े। जो जिस हाल में था उसी हाल में रवाना हो गया। इस लश्कर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ न ज़्यादा हथियार थे, न फौजी, न राशन की कोई बड़ी मकदार थी, क्योंकि किसी को गुमान भी न था कि इस सफ़र में कोई बड़ी जंग होगी। मगर जब मक्का में ये खबर फैली कि मुसलमान मुसल्लह होकर कुरैश का काफिला लूटने के लिए मदीना से चल पड़े हैं, तो मक्का में एक जोश फैल गया और एकदम कुफ़ार कुरैश की फ़ौज मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को जमा फरमा कर सूरत हाल से आगाह किया और साफ साफ फरमा दिया कि मुमकिन है कि सफ़र में कुफ़ार कुरैश के काफिले से मुलाकात हो जाए, और ये भी हो सकता है कि कुफ़ार मक्का के लश्कर से जंग की नौबत आ जाए। इरशाद ग्रामी सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक और दूसरे मुहाजिरीन ने बड़े जोश व खरोश का इज़हार किया, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसार की तरफ देख रहे थे। अंसार में से कबीला खज़रज का सरदार हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखकर बोल उठे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपका इशारा हमारी तरफ है? खुदा की कसम, हम वो जानिसार हैं कि अगर आपका हुक्म हो तो हम समुंदर में कूद पड़ें। इसी तरह इंसार के एक और मौजूद सरदार हज़रत मक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जोश में आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह ये ना कहेंगे कि आप और आपका खुदा जाकर लड़ें, बल्कि हम लोग आपके दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से लड़ेंगे। इंसार के इन दोनों सरदारों की तकरीर सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा। प्यारे दोस्तों, मदीने से 1 मील दूर जाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर का जायजा लिया। जो लोग कम उम्र थे उनको वापस जाने का हुक्म दिया, मगर इन्हीं बच्चों में हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के छोटे भाई हज़रत उमैर बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। जब उनसे वापस होने को कहा गया तो वो मचल गए और फूट फूट कर रोने लगे और किसी तरह वापस होने पर तैयार ना हुए। उनकी बेकरारी और गरियाजारी देखकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब नाजुक मुतासिर हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको साथ चलने की इजाज़त दे दी।
مدینے سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ مقام روحہ پہ پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے چرائی والے گاؤں پر نگرانی کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ منزل بہ منزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرہ پہ پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلائیں کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ پیارے دوستو، ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت مستعدی سے کر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کرے، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد زمزم جب مکہ پہنچا تو اس وقت دستور کے مطابق کہ جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بن عمر غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلے کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، لہٰذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکے کا سارا امن سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھر سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام روسہ قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے۔ کفار قریش جوش انتقام میں آپس سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار، جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دوہرے ہتھیار، فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیع، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10-10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیع جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ پیارے دوستو، کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہے؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، ابو الجنتری، حکیم بن حزام، نوفل بن خلید، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل بن حشام، سہیل بن عمرو بن عبدود، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں۔ یہ فہرست سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری جمعے کی رات تھی۔ تمام فوجیں آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھے۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ رات ہی میں چند جان نثاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھری تھی، آپ اسی چھری سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کا قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی، اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔
17 رمضان 2 ہجری جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدان اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھری تھی، اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے۔ پیارے دوست، اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کے صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنے اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے گریہ زاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ خداوند تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ پر اس قدر رکت اور محویت آ رہی تھی کہ جوش گریہ میں چادر مبارک دوش انور سے گر گر پڑتی تھی، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون اور قرار جاتا رہا اور ان پر رکت طاری ہو گئی، اور انہوں نے چادر مبارک اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دی اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا ختم کر دی اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری ہو گیا جس کا ترجمہ یوں ہے کہ عنقریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے جس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف اشارہ تھا۔ پیارے دوستو، جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن خثرمی جو اپنے مقتول بھائی عمر بن خثرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کا کفار کا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیع اپنے سینے پر شتر مور کا پڑ لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیع اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں سے حضرت عوف، حضرت معاذ بن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا ہم کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ نے چلا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، اشراف قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ و حضرت علی و حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ چنانچہ یہ تینوں بہادران اسلام میدان میں نکلے۔ چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر خود پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم کون لوگ ہو۔ جب ان تینوں نے اپنے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ و حضرت علی و حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخرکار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر قاتلانہ حملے کیے اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ کے ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا۔ مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپٹے اور آگے بڑھ کے شیبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے۔ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا گودا بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پیارے دوست، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا
اور میرے دائیں بائیں 2 نوعمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ چچا جان میں نے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تک رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی کہا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارے سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنی شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت موز اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو جہل کے بیٹا کرما نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانے پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا تھا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بچ کر بھاگ گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اس زور سے کھینچا کہ تسمہ الگ ہو گیا، اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا کہ تو ہی ہے ابو جہل، بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت موز اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون تھا۔ پیارے دوستو، امیہ بن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا۔ جنگ بدر میں جب کفر و اسلام کے دونوں لشکر گتھم گتھا ہو گئے تو امیہ نے اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کے نکل بھاگے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان کو بہت زیادہ ستایا تھا، اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال نے انصار کو پکارا۔ انصاری لوگ دفتن ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار گھونپ گھونپ کر اس کو قتل کر دیا۔ پیارے دوستو، جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ جب خوب گھمسان کا رن پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کی ضرب کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا۔ یہ آسمان سے آنے والی فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے۔ پیارے دوستو، عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپہ گری میں یکتا روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ پیارے دوستو، جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ ان شہداء بدر میں سے 13 حضرات میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔ پیارے دوستو، فتح کے بعد 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا۔
پھر تمام اموال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرہ میں پہنچے تو اموال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا۔ پیارے دوستو، کفار مکہ جب اسیران جنگ بن کے مدینہ میں آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہتے۔ ان قیدیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ 2-2 4-4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت، روٹی وغیرہ حسب مقدور بہترین کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجوریں کھا کے رہ جاتے تھے۔ ان قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان سب دشمنان اسلام کو قتل کر دینا چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنی تلوار سے قتل کرے۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آخر یہ سب لوگ اپنے عزیز و اقارب ہی ہیں، لہٰذا انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان لوگوں سے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جائے گا اور شاید آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنجیدہ رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں سے 4-4 ہزار درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں۔ پیارے دوستو، یہ اسلام اور مسلمانوں کی پہلی جنگ کے مختصر حالات ہیں۔ جنگ بدر میں عظیم الشان فتح کے بعد مسلمانوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے اور دشمنان اسلام پر ان کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔